नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना ENT स्पेशलिस्ट आपकी खिदमत में कुछ मुफीद मालूमात के साथ हाजिर है। मैंने ENT के शोबे को अपनी लाइफ दी है। मैंने 40 साल इस शोबे में काम किया। मैं 81 में न्यू हॉस्पिटल में ENT का रजिस्ट्रार था। एक बहुत बड़ी ये पोस्ट थी जिसके ऊपर तमाम जगह सूबों से भी और डिस्ट्रिक्ट से लोग आते थे और उनके मुख्तलिफ किस्म के मसाइल थे जिनको हमने अल्लाह की मेहरबानी से हम ठीक करते थे। तो उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से हमने आगे चले हैं। एक ENT हमारी जो सोसाइटी थी उसके तहत पाकिस्तान की पहली ENT कॉन्फ्रेंस हुई जिसके लिए मुझे ENT स्पेशलिस्ट ने जो कहा कि भी आप जाएँ, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट है उनसे मिलें। मैं प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक साहब से जाके मिला पर्सनली 8 मई 1981 में। वो प्रेसिडेंट भी थे और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, द मोस्ट पावरफुल मैन। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने बड़े मुझे वेलकम किया। उन्होंने कहा बड़ा अच्छी बात, आप 21वीं सदी के हवाले से कोई नई चीज़ें करने आए हैं। मैंने कहा बिल्कुल, पाकिस्तान तो 47 में बना है, अब पहली कॉन्फ्रेंस हम 81 में करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसको कराएं। मैं आऊँगा स्पेशली ताकि इस शोबे को मेरी वजह से, मेरे इस पोजीशन की वजह से अपलिफ्ट मिले। वरना nobody bothers. However, he was very kind. He came specially from Islamabad by air to लाहौर एयरपोर्ट से वो सीधे इधर हिल्टन होटल में पहुंचे। हिल्टन होटल जो था वो अवाली से पहले उसका नाम हिल्टन था, नया नया बना था। और वो आए, उन्होंने बड़ा तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए काफ़ी हुकूमती लेवल पर हम चारों सूबों में ENT के आपके डायग्नोस्टिक सेंटर बना देते हैं जहाँ पर कानों के तशखीस के लिए एक अच्छी मशीनरी हो, कुछ लोग हों, ऑडियोलॉजिस्टों की फिर पोस्टें क्रिएट हुई हैं। उससे पहले कोई ऑडियोलॉजिस्ट सरकारी तौर पर इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। मैं व्यो में काम कर रहा था तो वहाँ भी ऑडियोलॉजी का ना रूम था प्रॉपर, ना कोई ऑडियोलॉजिस्ट होते थे। तो ये वाकई उनकी मेहरबानी कि उन्होंने अच्छे तरीके से मेरी बात को सुना और उसके बाद उससे फिर हमें एक बूस्टअप मिला। उन्होंने इशूड द डायरेक्टर टू 4 प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड फेडरल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल CK हसन होते थे, उसका नाम भी पता था। उन्हें कहा भाई आप एक इस्लामाबाद में ENT डायग्नोस्टिक सेंटर बना दें, एक कम से कम कराची में अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। और चारों सूबाई गवर्नर, एक गवर्नर जो यहाँ थे वो लेफ्टिनेंट जनरल जिलानी साहब थे, उनको मुखातब करके कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई आपके भी इधर लाहौर में कुछ हो जाए ENT के लिए। ये बड़ी बात थी। इससे वाकई 21वीं सदी में हम बाकी दुनिया के बराबर आना शुरू हो गए। वरना अगर ये चीज़ें ना आती तो फिर तो वो 20वीं सदी वाली बात नहीं, जब उस वक्त कुछ चीज़ें बहुत ही पीछे थी। उस तफसील में मैं नहीं अपना वक्त ज़ाया करता ना आपका, मैं तो अच्छी बातें नहीं करूँगा। अब कान के पैरापान के लिए 5 स्टेप्स एक कहे गए, स्पेशली जो मैंने 3rd साल की ENT कॉन्फ्रेंस लाहौर में मैंने कराई, अल्लाह की मेहरबानी सिंगल। उसमें 7 ममालिक से लोग आए, खासतौर पर जो बांग्लादेश से प्रोफेसर अलाउद्दीन साहब मेरे साथ बैठे हैं। एक वर्ल्ड प्रेसिडेंट आए थे, प्रोफेसर जॉन जे ग्रोटे, ही इज बेसिकली फ्रॉम नीदरलैंड but he is representing the IFOs, International Forum of Otorhinolaryngological Societies। वो हमारा सबसे बड़ा एक फोरम है जो 190 मुल्कों को रिप्रेजेंट करता है। He came for 3 days। वो आए, PC होटल लाहौर में ये फंक्शन हुआ, कलेक्शन ऑफ पीपल, इतना ज़बरदस्त फंक्शन उससे पहले कभी। ये वॉज ए मेगा इवेंट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। ENT के ज़बरदस्त लोग आए, अच्छे अच्छे पेपर पढ़े गए और ख़ास तौर पर बहरापन के ऊपर कि बहरापन के खिलाफ हमने जिहाद करना है। और प्रोफेसर जॉन जे ग्रोटे ने स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर दिया कि भाई इसको आप बहरापन को शुरू से ही बच्चे को काबू करें। इसको आला लगे या आला समात अगर बचपन में लग जाए बच्चे को तो वो ठीक हो जाएगा, उसको सांस स्पीच थेरेपी हो जाएगी। हमारे यहाँ पर आला समात के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। कोई इसको बहरा, जैसे ये ऐनक है, ये ऐनक है, ये अगर ऐनक बंदा लगा ले तो उसको कोई अंधा नहीं कहता। इसी तरह ये आंखों की एक हेल्प है। इसी तरह ये जो आला समात है ये कानों की एक हेल्प है। इट गिव्स यू ए सपोर्ट। और छोटे बच्चों में तो ये इलाज है। छोटे बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं उनको तो आला बहुत सूट करता है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे पास बेशुमार बच्चे आते हैं। मेरे पास शक्कर से मरीज आया हुआ था, कल कुहाड़ से था, हंगू से था, बल्कि कुहाड़ के साथ एक हंगू जगह है KP के, भाई उनको हमने आला लगाया। वो उनको उसने भेजा था जिसको मैंने आज से 5 साल पहले लगाया, उनके बच्चे ठीक हो गए।
بات تو یہ ہے کہ دیے سے دیا جلتا ہے کہ ایک بچے کو آپ ٹھیک کریں گے وہ 10 بچوں کو اور بتائیں گے کہ بھائی دیگر یہ مسئلہ ہے، آپ جائیں ادھر لاہور میں چلے جائیں، ڈاکٹر رسول اللہ رانا ہے وہ آپ کا کام کر دیں گے. مقصد ہے کہ کام کرنا اللہ کی ذات ہے، بٹ ہم لوگ ایک وسیلہ ہیں. ہم آپ کو فضول چکروں میں نہیں ایٹ لیسٹ وی ول ناٹ ویسٹ یور ٹائم. باقی اور چیزوں میں وقت ضائع ہوتا ہے. یہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. یعنی صحت کے معاملے میں گو ود دا ماڈرن چیزیں. اب یہ باقی کانوں کے لیے ہے، کانوں کے لیے پروفیسر چانجن رائٹ نے کانوں کے آپریشن بھی اسپیشلی کان کا پردہ مریگو پلاسٹی اب میں کرتا ہوں یہاں پر، اللہ کی مہربانی سے فرسٹ کلاس ہو جاتی ہے. کان کا پردہ میکسیمم آدھے گھنٹے میں لگ جاتا ہے. کان کے پردے میں سراخ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کانوں کے بہنے کے لیے خاص طور پر بات کی پروفیسر جو علاؤدین تھے، کیونکہ وہ آئے تھے بنگلہ دیش میں، برسات میں وہاں بڑی بارشیں ہوتی ہیں. میں خود گیا ہوں ڈھاکہ میں فرسٹ سال کی ENT کانفرنس کے موقع پر. ادھر بھی انہوں نے پیپر پڑھا تھا، ادھر بھی وہی پیپر. انہوں نے کہا بھی یہ کان کا بہنا جو ہے اس کے لیے بھی کیئرفل، یہ لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتا ہے. کان کا ریشہ جو باہر آ جاتا ہے بعض اوقات وہ دماغ کی طرف چل پڑتا ہے، اس سے دماغ میں انٹراکرینیل کمپلیکیشن مثلا مینجائٹس ہو جاتا ہے، اس کی گردن اکڑ جاتی ہے. یہ میں مطلب ڈرانا نہیں چاہتا، میں آگاہ کرتا ہوں کہ کان کے بہنے کو عام نہ لیں. اس کے لیے پراپر کسی بھی ENT اسپیشلسٹ جو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس آپ جائیں، ان کو چیک کرائیں کہ میرا کان بہہ رہا ہے. کان کے بہنے کے لیے پروفیسر علاؤدین صاحب نے کہا کہ پورا ایک پراپر پروگرام ہونا چاہیے. کیسے آپ نے اگر آپریشن کی ضرورت ہے، یہاں سے میسٹیکٹمی ہوتی ہے، اس کی بھی قسمیں ہیں. ریڈیکل میسٹیکٹمی ہوتی ہے، کارٹیکل میسٹیکٹمی ہے، ایک درمیان میں موڈیفائڈ ریڈیکل میسٹیکٹمی. مطلب مختلف طریقوں سے آپ نے کان میں سے وہ ڈیزیز ایریا، کان سے مراد یہ کان نہیں ہے، یہ کان تو اللہ نے خوبصورتی کے لیے دیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ ہوتا ہے پیچھے، یہ پیچھے جا کے یہیں سے ہڈی کاٹ کے مائکروسکوپ کے اندر 1.5 گھنٹے کی سرجری ہوتی ہے، 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس سے آہستہ آہستہ کلیئر کیا جاتا ہے، پھر اس کا پھل ہلکا مریض کی جان بچ جاتی ہے. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے ریشہ دماغ کی طرف چلا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ رحم کرے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو باقی رہ گیا سننے کا مسئلہ. سننا ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کو جتنی بات کر لی جائے بہتر ہے، جتنا لوگوں کو آگاہ کر دیا بہتر ہے. گہرا پانی ایک ایسے مسئلہ ہے جس کے اوپر کہ میں 5 سال کی ENT کانفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں. میں دلی میں گیا ہوں، میں نے اس کانفرنس کا 5 سال کا اللہ کی مہربانی سے میں نے افتتاح کیا. آئی ایم ڈوئنگ دا کینڈل لائٹنگ سیریمنی. میں اس کا موم بتی جلا کے افتتاح کر رہا ہوں. میرے ارد گرد انڈیا کے ٹاپ موسٹ لوگ جس میں ہیلتھ منسٹر بھی ہیں ان کے، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس کے بعد راکیش جو تھے نیپال کے، وہ سارے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آپ آئے، آپ نے کام کیا. اس سے میرے سے اس لیے انہوں نے سال کا افتتاح کرایا کہ 3rd سال کانفرنس ایک لینڈ مارک ہے ان دی ہسٹری آف آل سال کانفرنسز. ڈھاکہ سے بڑی تھی، کھٹمنڈو میں جو ہوئی ہے وہ کھٹمنڈو کی جگہ بہت چھوٹی سی تھی، ایبٹ آباد کی طرح کا وہ شہر. میں گیا تھا، آئی ریپرزینٹڈ، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وہاں پر میں نے سائنٹیفک سیشن کو چیئر کیا، اور وہ تھا کہ ایئر کے اوپر ہی جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں 21ویں صدی کے حوالے سے. اس کے بعد 4th کانفرنس تھی کولمبو میں سری لنکا میں، وہاں ہوئی. پروفیسر ایبریو وہ وہاں کے ENT کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے پھر وہ سارے کا سارا کانوں کے اوپر وہ لیکچر دیے. ہم لوگ کھڑے ہیں تمام جو اس وقت کے عہدیدار ہیں، وہاں پر میں نیولی الیکٹڈ تھا وائس پریزیڈنٹ. تو سارک ENT سرجن ایسوسیشن، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات تھی کہ پاکستان سے ایک بندہ جا کے وہاں پر الیکٹ ہو، اور جہاں پر میجارٹی جو ہے وہ مطلب دوسرے ملکوں کی ہے. پاکستان تو ایک جس کو کہتے ہوتے ہیں کمپیریٹیولی ان کی نسبت، اب انڈیا بہت بڑا ملک ہے، انڈیا کے 40 صوبے ہیں، مور دین 40، ان کی آبادی بھی 1.40 کروڑ سے زیادہ ہے. لیکن ڈزنٹ میٹر، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا، وہاں پر انہوں نے تمام کو عزت بھی دی، اچھے طریقے سے بات بھی سنی، انہیں موقع بھی دیا. اب میں جب دلی میں گیا، جب انہوں نے میرے سے افتتاح کرایا تو آئی واز فیلٹ ایلیویٹڈ. یہ میرے لیے اور میرے پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی. اور وہاں پر اشوکا ہوٹل، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا ون آف دا بگیسٹ ہوٹل پورے انڈیا بر صغیر میں وہ سب سے بڑا ہے. 5000 لوگوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی کا حال ہے جہاں پر یہ افتتاح ہوا. سٹنگ جو تھے 5000 کے قریب ENT سرجن تھے، اتنے کبھی اکٹھے ہوئے ہی نہیں. ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا ایک جہاد شروع کیا گیا 21ویں صدی میں کان کے لیے، کہ کان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. پردہ لگا سکتے ہیں، آسیکولر چین ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. کان کے اندر پانی پڑ گیا ہے تو گرومر ٹیوب لگا کے، جیسے ٹیوب لگا کے آپ زمین میں سے سیم کھینچ لیتے ہیں، اس طرح وہ کان کے اندر پنجابی کے اندر چپے چڑھ گئے، اور بچہ جڑا وہ دیکھتے ہیں تو کان کے پردے کے پیچھے فلوئڈ ہو رہا ہے. آپ اس کو وہ چھوٹی سی ٹیوب لگا کے وہ ڈرین ہو جاتی ہے، اس میں ایک ٹیوب ڈال دی جاتی ہے، اس کے ساتھ دھاگا ہوتا ہے، پھر مہینے 2 مہینے بعد اس کو نکال دے، بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. یہ اب نئی چیزیں ہیں. مقصد 21ویں صدی کے حوالے سے کان کے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں آ رہی ہیں. کان کا جو مسئلہ ہے
یہ بہت امپورٹنٹ آرگن ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ کان کے اندر جو اللہ نے ایک مشینری بنائی ہے، ایک پارٹ اس کا سننے کے لیے، ایک اس کا بیلنس کے لیے ہے. اب خدا نہ خاصہ باقی پورشن جو ہے جو بیلنس کے لیے، اس میں ساتھ ہی خرابی آ جاتی ہے تو اس سے تو پتہ کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کانوں میں ٹان ٹان ٹی ٹی شروع ہو جاتی ہے. ٹینائٹس کا مرضی ہے، خاص طور پر میں نے کووڈ کے بعد بڑا یہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. اب پتہ نہیں اس میں جو بھی ہے کہ اب مریض پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں. ایگزیکٹ تو میں نہیں کمنٹ کروں گا کیونکہ ابھی تو انفارمیشن جو ہے وہ پائل اپ ہو رہی ہے، ساری بنے گی، پھر ریسرچ پیپر بنے گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ کافی مریض میرے پاس پچھلے 2 سالوں میں شان ٹینٹی والے بڑے مریض آئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کرنا چاہیے ٹان ٹان ٹینٹی ہونی شروع ہو گئی. ویسے بھی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کووڈ کے ساتھ ہی ہو، کووڈ کے بعد بھی ہو سکتی ہے، بغیر کووڈ والوں کی بھی ہو جاتی ہے. ٹینائٹس ایک بہت ہی تکلیف کی صورتحال ہے جس میں مریض کی راتوں کی نیند، دن کا چین اڑ جاتا ہے. اب بڑی وہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے، اسپیشلی رات کو جب ٹی وی بند ہو جاتا ہے، لوگ باقی بہن بھائی بچے اپنے سو جاتے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کانچی کی ٹی بولنی شروع ہو گئی، ٹی ٹی ٹاٹا. تو اس کے لیے پھر میں امریکہ میں گیا ہوں، یہ میری دیکھ سکتے ہیں USA میں، وہاں پر میں ڈیلیگیٹس ہے، وہاں پر انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا نیو یارک میں. اب وہاں ٹینائٹس کلینک اور بیلنس کلینک بن گئے ہوئے ہیں اسپیشلی اس چیز کے لیے. یہ 21ویں صدی کی بات تو چلی تھی کہ 21ویں صدی میں ہم نے کان کی بیماریوں کے لیے کیا کیا. یہ میں بڑا زبردست مضبوط طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں. دوائیاں، سرجری وہ کوئی اتنی خاص کامیاب نہیں دکھی، لیکن یہ جو میں نے اب دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں 4 سالوں میں نے ماسکنگ ڈیوائس، وہ بھی اسی طرح کی ایک چھوٹی سی ایک ہوتی ہے ڈیوائس، وہ کان میں لگا دیتے ہیں جس کو ماسکر کہتے ہیں. اس سے مریض 10 میں سے 6-7 ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دنیا میں واپس آ گیا. ادروائز تو اس کا بڑا مطلب ایک پنجابی کہتے ہیں رولا ہی رولا، وہ کنن بھی رولا تھے، مریض کا بھی رولا تھے، جی ڈاکٹر کو جائے تد بھی رولا. تو ڈاکٹر کو سمجھ نہیں لگتی کیونکہ کتابوں میں اس کا کوئی تسلی بخش نہیں علاج پراپر کہ جی جیسے ملیریا تو اس میں کنین کھا لینی ہے، یا ٹی بی ہے تو ٹی بی کو دوائی لے لینی ہے. ٹی بی میں تو ماشاء اللہ 100% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اب ٹینائٹس اسٹل اٹ از ویری ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ. کتابوں میں لکھا ہوا ہے اٹ از ویری ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ. پیشنٹ ہیز ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. اب میں آگے نہیں ہوں، مگر اس میں کافی مسائل ہیں. ہاؤیور ٹینائٹس بھی آج کل کی 21ویں صدی میں شور جہاں پر ہوتا ہے، پرنٹنگ پریس میں جو لوگ کام کرتے ہیں، شور والی جگہ پہ کام کرتے ہیں، جو اپنا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، پراپر پلگ نہیں یوز کرتے ہیں، ان کو ٹینائٹس شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ نیو یارک میں سے چیز دیکھی ہے، وزٹ کیا ہے، لے کے آیا ہوں. میں نے مریضوں کو ٹیسٹ بھی کیا لگایا، کئی مریض ماشاء اللہ مستفید ہو گئے وہ ماسکنگ ڈیوائس سے. تھینک یو ویری مچ.